सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने हिस्टोरिक सीन्स विटनेस किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस खुद साइल बन के इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपनी एलिजिड फेक डिग्री के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इनके साथ जस्टिस सरदार एजाज एहसाक, जस्टिस समन इम्तियाज़, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी सॉलिडारिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त भी दायर की जिसमें इस्तदा की गई कि इंतज़ामी इख्तियारात को जजों के अदालती इख्तियारात पर हावी होने या उन्हें कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये इख्तियार ना रखे कि वो अपनी मर्ज़ी से बेंच बनाए या मुकदमे में एक बेंच से दूसरे बेंच को भेजे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से जजों को रोस्टर से ना निकाल सके और ना ही उन्हें अदालत काम करने से रोक सके। बेंच बनाने, मुकदमे मुंतकिल करने या रोस्टर जारी करने का अमल सिर्फ उन असूलों के तहत होना चाहिए जो हाई कोर्ट के तमाम जजों ने मिलकर बनाए हों, जैसा कि आइन में दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लाजिम है कि वो आइन और कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट अदलिया की निगरानी करे और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदलिया को एक मजबूत इदारा बनाए। मज़ीद ये कहा गया कि हाई कोर्ट के जज को सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही अदालती फ़राइ से रोका जा सकता है, लिहाजा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोकना गैर आइनी है। आज से 3 दिन पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इनके जाली डिग्री के मामले पर जुडिशल वर्क से रोक दिया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद बार ने भी इसके खिलाफ एहतजाज किया। इस केस का क्या मुस्तकबिल होगा? 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट से नहीं, पाकिस्तान की आइनी और कानूनी तारीख के लिए ये कितना अहम केस है, इससे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर कानून है, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार है, और साबिक साकिब बशीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट्स को कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपसे शुरुआत करूँगी। ज़ुबैरी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1992 में इस्लामाबाद बार के मेंबर बने, सालों उन्होंने प्रैक्टिस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे और फिर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रावलपिंडी बने। क्या इतने बड़े बड़े अहदों पे कोई डिग्री का चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ होगा और ये अभी क्यों हो रहा है सब? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके पीछे आप अच्छी तरह वाकिफ है। वो खत है जो उस वक्त के 6 जजों ने लिखा था और मुख्तलिफ जो उनकी शिकायत है जो पिछले चीफ जस्टिस ने उठाया, लेकिन उस केस को कोल्ड स्टोरेज में डाल के वो चला गया। तो आप देखिए, उसका ये समर है, उनको उसकी सजा दी जा रही है। जिस तरह हाई कोर्ट को बिल्कुल बदल के रख दिया गया, वहीं बाहर से चीफ जस्टिस को लाके बिठा दिया गया सीनियरिटी दे के, और फिर वहाँ बाहर से और जजों को बनाया गया। अब उन्हीं की बेंचेस बनती हैं, वही सारे केसेस सुनती हैं और जो ये ऑर्डर पास करते हैं उसको 1 मिनट में वो सस्पेंड कर देते हैं। देखिए, इसमें बड़ी हैरानगी की बात है कि इतने अरसे से वो मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रहे हुए। सडनली इनको हो गया कराची यूनिवर्सिटी में सारा, देखिए सारी जो कंट्रोल है, सारा जो ये चाहते हैं उनको हासिल हो जाएगा। ये इनको जाली डिग्री है तो वो आप देख लीजिएगा, वो सारे उनके खिलाफ सबूत भी ले आएंगे कि जी इनकी डिग्री सही नहीं है। सारी इस तरह आपको याद होगा शहीद भुट्टो के केस में भी एक जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस भी रहे पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस सफदर शाह। वो बैरिस्टर एट लॉ थे, इंग्लैंड से सर, और वो क्योंकि वो माइनॉरिटी जज थे जिन्होंने भुट्टो साहब को एक्विट किया था, उनकी भी उन्होंने उस जमाने में कह दिया था कि मैट्रिक की डिग्री जाली है। तो आप ये देखिए, ये सारे हरबे होते हैं। वो उन्होंने वो सारी वो अभी पेंडिंग है, जुडिशल उसके सामने है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और आपने उठा के उनको काम से रोक दिया, जो आप कर ही नहीं सकते। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का केस है 2010 सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर लिख दिया कि जज के काम में मदाखलत या उसको टेम्परेरी सस्पेंड करना, उसका काम पहली बात तो आप कर नहीं सकते। वो उसका अमाउंट्स टू रिमूवल इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 209 सब क्लॉज 7। यहाँ पढ़ लीजिए, फुल कोर्ट का फैसला है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के केस में। वो तो लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बाइंडिंग ही नहीं है। तो ये सारा देखिए, ये तो बिल्कुल ये 26वीं तरमीम वाले जजेस हैं, ये चीफ जस्टिस वगैरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जो हुआ है। तो आज देखिए ये हाल हो गया कि वो जजेस जो आज ईमान और अपनी हल की पासदारी करते हुए आज उनको खुद सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा कि जी हमारे साथ ये हो रहा है। बिल्कुल आबिद ज़ुबैरी साहब, आई होल यू है, साकिब बशीर साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। बिल्कुल मैचलेस है और ऐसे मनाजिर शायद ही किसी और मुल्क में आपको देखने को मिले हों, और अगर मिले होंगे
تو آئی ایم شیور اس کے اوپر کچھ فالو اپ ضرور کیا ہوگا اتھارٹیز نے. ثاقب بشیر صاحب آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ, آپ نے کیا وٹنس کیا؟ آپ اتنے سالوں سے کورٹس کور کر رہے ہیں, اتنی ہیلپ لیسنس آپ نے اعلیٰ عدلیہ میں دیکھی ہے کبھی اس سے پہلے؟ بالکل بھی ایسا جو وہ نہیں دیکھا گیا. آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک نئی تاریخ بظاہر جو ہے وہ رقم ہو رہی ہے کہ 5 سٹنگ جج وہ اپنے آپ کو اپنے لیے انصاف کے حصول کے لیے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ ان کو کھٹکھٹانا پڑا ہے. وہ منصف جو خود صبح سے شام تک جو ہے وہ سائلین کو دیتے ہیں, انصاف فراہم کرتے ہیں, ان کو خود انصاف نہیں مل رہا. اور ان کا قصور بظاہر وہ خط ہے جو انہوں نے لکھا, وہ جو مداخلت ہو رہی تھی عدلیہ میں, مختلف اطراف سے مداخلت ہو رہی تھی, ججز کے جو بیڈ روم ہے وہاں پہ کیمرے لگ رہے تھے, تو سارا کچھ اس کا ایک تناظر ہے. تو آج جو درخواستیں دائر ہوئی ہیں اس درخواستوں میں ایک تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ اس کے حق میں بولنے والا کوئی ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا. ایک آدمی میں کہہ رہا ہوں جو 26ویں آئینی ترمیم کو جو سپورٹ کرتے ہیں, وہ وکلا بھی اور ماہرین قانون بھی, وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ اتنا بڑے لیول پہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ نے بیٹھ کر اپنے سٹنگ جج کو کہا بھائی آپ کا بوریا بسلا تو ہم نے گول کر دیا, آپ کام نہیں کر سکتے, آپ جناب میرے خلاف کیونکہ کمپلینٹ آ گئی ہے ہراسمنٹ کی تو کمیٹی تبدیل. اس طرح کا کبھی نہیں ہوا. مطلب چھوٹے چھوٹے دفاتر میں یہ جو آئینی عدالتیں ہیں نا, یہ مختلف جو ہم منسٹریز دیکھتے ہیں, ادارے دیکھتے ہیں, ان کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا خیال رکھیں, اختیار استعمال کریں, اپنا جو اختیار ہے جو آپ کو طاقت دی گئی ہے, لیکن اس کو کسی حدود و قیود میں رکھ کر جو ہے وہ استعمال کریں. تو یہ بتائیے گا کہ بتائی جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے کتنی درخواستیں دائر ہوئی ہیں, اور کیا جسٹس طارق محمود جہانگیری اپنا مقدمہ بھی خود لڑیں گے, اور یہ ممکن ہے؟ جی 5 جج گئے تھے سپریم کورٹ, تو 5 ججز نے ایک تو 5 درخواستیں دائر کی ہیں انڈیویجول حیثیت میں, اور 5 اپنی طرف سے ہی کیس کی پیروی کریں گے. تو گویا کہ 5 جج اب اپنا کیس خود لڑیں گے, ایک بات. اور دوسری, جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو معاملہ ہے, انہوں نے بھی اپنی الگ سے بھی ایک پٹیشن فائل کی. مطلب جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 2 پٹیشنز فائل کی ہیں, 2 درخواستیں ہیں, اور باقی ججز کی ایک درخواست ہے. تو مجموعی طور پر یہ 6 درخواستیں بنتی ہیں, جن میں ایک تو اسپیسیفکلی وہ جسٹس جہانگیری کو جو کام سے روکا گیا ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, اور یہ معاملہ ریگولر بینچ میں جائے گا. اور باقی 5 ججز نے جو ٹرانسفر ججز جب سے آئے اس کے بعد سے اسلام آباد کی انتظامی جو حلیہ ہے اس کو وہ تبدیل ہو چکا ہے. ان کے کیسز واپس لیے گئے, ان کے بینچز ختم کیے گئے, سنگل بینچز ختم کیے گئے, پھر جو ہے وہ جو کیسز کی فکسیشن ہے, ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے, بہت سارے انتظامی معاملات ہیں جہاں پر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ انتظامی جو ایشو اختیارات ہیں ان کو لے کر آپ جوڈیشل سائڈ پہ اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں کر سکتے. تو وہ 5 درخواستیں 184(3) کے تحت دائر ہوئی ہیں, جو ظاہری بات ہے آئینی بینچ کے سامنے جائیں گی. آئینی بینچ ان کو دیکھے گا, اور اس میں جو رسپونڈنٹ ہیں وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں, ان کو رسپونڈنٹ رکھا گیا ہے. اور یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی عدلیہ بالکل ثاقب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. 5 جج سپریم کورٹ میں خود کیس کی پیروی کریں گے. بالکل, اور یہ بہت اچنبے کی بات ہے, عجیب و غریب سی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اب عابد زبیری صاحب, آئینی بینچ کے سامنے یہ کیس لگے گا, یہ جو کیس ہے عموماً جانا تو یہ ریگولر بینچ میں جانا چاہیے, کیونکہ وہاں ایک پٹیشن تھی جس کے اندر انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا ان کی ڈگری جعلی ہے. تو اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل ایشو مجھے تو نہیں پتا, کوئی پٹیشن میں نے دیکھی نہیں ہے, لیکن اگر یہ انہوں نے اس کے اسٹے دے دیا, یا تو ایشو یہ ہے کہ وہ دے سکتے تھے, انہوں نے ٹوٹل وائلیشن کی ہے. دیکھیں یہ ایک ججمنٹ کی وائلیشن ہے, آرٹیکل 209 سب آرٹیکل سب کلاس 7 کی. تو ہو سکتا ہے کہ آفس اٹھ کے کہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ جو آرڈر پاس کیا ہے یہ اماؤنٹس ٹو ریموول ان ٹرمز آف آرٹیکل 209 سب کلاس 7. تو ہو سکتا ہے یہ اس کو وہاں بھیج دیں, اور وہاں اگر گیا تو پھر وہ دیکھیے تو وہاں تو نمبر ہی پتہ نہیں کب آئے گا اس کا. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ آفس کیا کرتا ہے سپریم کورٹ کا, اور کیونکہ وہاں ابھی ایک ہی کیس چلے جا رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے کا وجہ یہ تھی کہ جی کیسز چلتے نہیں اور سارا سپریم کورٹ کو, غریب کو انصاف نہیں ملتا, یہ سب باتیں کی جاتی تھی. تو آج آپ دیکھیے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کتنے کیسوں کا فیصلہ کیا ہے. اب ایک سپر ٹیکس کا کیس چلے جا رہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے, مجھے نہیں لگتا کہ اس
میں ان کو فوراً انصاف ملے گا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ میٹر ہے کہ ایک جج کو, ایک کانسٹیٹیوشنل جج کو آپ نے کام کرنے معطل کر دیا, ایک چیف جسٹس صاحب نے, جس کی خود کی اپنی اپوائنٹمنٹ ابھی چیلنج ہے, اپیل ہوئی بھی ہے اس کی کہ یہ ان کو سینیورٹی کیسے دی گئی تھی, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں وہ کیس پینڈنگ ہے, وہ بھی ابھی ٹیک اپ نہیں کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جسٹس ڈوگر کے خلاف. تو اب پتہ نہیں ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ اب پتہ لگ جائے گا کچھ دنوں میں کہ اس پہ پہلے نمبر ہی لگ جائے, بڑی بات ہے. جب نمبر لگے گا اس کے بعد ہوگا, پھر یہ وہاں کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ کچھ ججز, ڈسٹرکٹ ججز بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سنا ہے وہ بیٹھے ہیں, وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں یہ کہاں جائے گا, پھر وہ دیکھتے ہیں کس کورٹ میں یہ کیس جاتا ہے. اچھا ثاقب, اس کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم 1 سال تک تو اس کیس کی سماعت ہی نہیں ہوئی. اچانک کیس کھلا, پھر یہ اسپیکولیشنز تھیں کہ کمرہ عدالت میں کچھ اور کہا گیا, لیکن جب آرڈر آیا تو کچھ اور تھا. یہ فیکٹس کتنے درست ہیں؟ یہ فیکٹ تو اب جو درخواست دی گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کو اس قسم کی درخواست, وہ ہریسمنٹ والا معاملہ بھی تھا, اس میں بھی ایک دائر ہوئی تھی, اب بھی دائر ہوئی ہے کہ اس دن کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کی آڈیو ویڈیو جو ہے وہ پبلک کر دی جائے, یا آڈیو ویڈیو متعلقہ جو درخواست گزار ہے ان کو فراہم کی جائے. تو اس میں ایشو تو تب تک رہے گا جب تک کہ آڈیو ویڈیو سامنے نہیں آتی. تو یہ آڈیو ویڈیو مطلب اوپن کورٹ میں کچھ اور کہا گیا اور اندر جا کے کچھ اور کہا گیا, یہ تو ایک اسپیکٹ ہے اس کا آئینی اور قانونی جو نقطہ ہے جس کی وائلیشن ہوئی ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. کہ فرض کریں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کورٹ میں یہی آرڈر ڈکٹیٹ کروایا گیا تھا, پھر بھی یہ آئینی اور قانونی طور پر درست فیصلہ تو نہیں ہے نا. اس کی مطلب دیکھیں نا, آپ کوئی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا عدالتیں کو فیصلہ لکھتی ہیں, ایون سول جج مجسٹریٹ کو فیصلہ لکھتا ہے تو وہ 1-2 پریسیڈنٹ دیتا ہے کہ ہائی کورٹ کی فلاں ججمنٹ, سپریم کورٹ کی فلاں ججمنٹ. تو یہاں پہ آپ ایک جج کو روک رہے ہیں باقاعدہ طور پر کہ آپ کام نہیں کریں گے. تو کسی ججمنٹ, کسی پریسیڈنٹ, کسی اصول کا حوالہ نہیں دیا گیا کہ فلاں کو ہم جو ہے وہ فلاں کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. اور پھر جو کام سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے کہ وہ کسی جج کے خلاف کارروائی کریں, عہدے سے ہٹائیں, روکیں, جو بھی کریں, معاف مطلب اس کے کلیئر کر دیں ان کو, وہ اختیار آپ نے استعمال کر دیا کہ جب تک کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ پینڈنگ ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ گویا کہ اس فیصلے کے ذریعے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کہہ رہی ہے کہ بھائی فیصلہ کریں جلدی. اٹ مین کہ اگر 1 سال سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ نہیں کرتی تو جسٹس جہانگیری جو ہے وہ کورٹ ہی نہیں چلا سکیں گے, اور یہ جو ہے وہ ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے. کل فرض کریں جسٹس سرفراز ڈوگر, ان کے خلاف ایک کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ آپ کے خلاف تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ہراسمنٹ کی شکایت پڑی ہوئی ہے, اور یہاں پہ ثاقب بشیر صاحب آپ کا جواب آ گیا, لگ جاتی ہے اور وہ بینچ ان کو روک دیتا ہے, تو پھر کیا بنے گا؟ آپ کا جواب آ گیا. عابد زبیری صاحب, کل عمران خان نے چیف جسٹس کو ایک خط بھی لکھا, اس میں جیل کی سچویشن بتائی, اپنے کیسز کے حوالے سے بتایا. ہاؤ ڈو یو سی کہ کیسے فورس کر رہے ہیں آپ کے جوڈیشری اس کو رسپونڈ کرے, اور یہ کتنا امپیکٹفل ہوگا, کیونکہ لیٹرز تو عمران خان نے پہلے بھی طرح کے لکھے. دیکھیے وہ خط تو پہلے بھی لکھ چکے ہیں. آج ڈان میں تو کچھ تھا کہ چیف جسٹس نے کچھ لیا, لیکن دیکھیں چیف جسٹس کے پاس سو موٹو پاورز نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل پاورز تو ان کے پاس ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں پتا وہ اس کو سو موٹو 184(3) میں کنورٹ بھی نہیں کر سکتے, تو مجھے نہیں پتا وہ اس کیس میں کیا کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو وہاں ارجنٹ اپلیکیشن دینی چاہیے, اگر ڈسمس اس کی اپیلیں کریں, وہ جو کچھ کریں. اگر یہ انصاف کا پیمانہ ہے, اور آپ دیکھیے ان کے توشہ خانہ کیس اور باقی کیسز کا انہوں نے ذکر کیا ہے, یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ لگاتے ہی نہیں ہے. کبھی ایک جج چلے جاتے ہیں چھٹی پہ, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے یہاں انصاف یہ ساری امینڈمنٹ ہی ہوئی ہے اس لیے کہ جوڈیشری کو ٹوٹل کنٹرول کیا جائے, عمران خان صاحب کو کسی طرح انصاف نہ ملے. تو آپ یہ دیکھیے کہ مطلب کہ جس چیز کو چاہتے ہیں عمل کرنا اس پہ عمل ہوگا, جس فیصلے کو چاہتے نہیں ہوتا وہ کوئی نہیں کرے گا. تو کیا ان ججوں نے ابھی تو میجورٹی فیصلہ تو کیس میں آئی نہیں ملٹری کورٹس میں, لیکن کیا انہوں نے ایکشن لیا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے ایک سابق چیف جسٹس صاحب نے کنٹیمپٹ اپلیکیشن بھی لگائی تھی کہ آج تک امینڈمنٹ نہیں آئی. تو لیکن آپ دیکھیں کہ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی
دفاعی معاہدہ طے پایا گیا ہے. معاہدے کے مطابق دونوں ممالک کسی بھی جارحیت کے خلاف مل کے کام کریں گے, اور اگر کسی بھی ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف تصور کیا گیا تو اس میں دونوں ممالک اکٹھے ہوں گے. اس معاہدے کے بعد اسپیشلی ایشیا میں پاکستان کی ریلیونس مزید بڑھ گئی ہے, اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر مزید عرب ممالک اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان اس حوالے سے غور کر سکتا ہے. اس معاہدے کی کیا جغرافیکل امپورٹنس ہے, ہماری اکانومی کے لیے کتنا اہم ہے, اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس سے بات کریں گے. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب جوائن کریں. عرب ممالک کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ کنسرنز موجود تھے, پھر اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا, امریکہ خاموش رہا, یوں امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی کے حوالے سے کنسرنز بڑھ گئے, اور پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا. اس سے پہلے بھی ہم سعودی فوجی افسران کو تربیت دیتے رہے. 1979 میں جب خانہ کعبہ کا محاصرہ ہوا تو ہماری آرمڈ فورسز نے اہم کردار ادا کیا. اس سب کے بعد اب ہونے والی یہ معاہدہ یہ کتنا اہم ہے ہم سب کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. جس طرح آپ نے تناظر بتایا, میں تھوڑا سا تناظر کو تھوڑا سا اور بتانا چاہوں گا کہ 1947 میں الحمدللہ جب پاکستان آزاد ہوا تو سعودی عرب ان چند ممالک میں تھا جس نے ہمیں تسلیم کیا. اس کے بعد 1951 میں ہماری ایک ٹریٹی ہوتی ہے سعودی عرب کے ساتھ, لیکن اس جو ٹریٹی ہے اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ اسی 1951 میں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی بھی کرتا ہے. اب پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ان دنوں بہت اچھے تھے اور سعودیہ کے بھی بہت اچھے تھے, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستان کے بھی تعلقات شیڈی رہے اور سعودیہ کے تعلقات بھی شیڈی رہے, اور یہ شیڈ فرسٹ آئل شاک جس کو کہتے ہیں اس کے بعد اس قدر بگڑ گئے تھے کہ راہ نظر نہیں آ رہی تھی. اور جب جو بائیڈن نے یہ کہا کہ میں خوشگوئی کے معاملے میں ان کو ایک مثال بناؤں گا, تو یہ لگ یہ رہا تھا کہ سعودی عرب اس بلاک سے نکل رہا ہے. لیکن پھر ٹرمپ کے آنے کے بعد اس میں یقیناً بہتری آئی, اور اب جو ریسنٹ وزٹ تھا اس میں ٹرمپ نے اس کو اور نئی جہتوں پہ پہنچا دیا. لیکن پاکستان ہمیشہ سے سعودی عرب کا حلیف رہا. 1982 میں جیسے آپ نے کہا ہم نے اپنا ایک بریگیڈ بھیجا, اس کے بعد سے ابھی تک ہم مور دین 80,000 ان کے آفیسرز اور جوانوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں. تو ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن تو بہت اسٹرانگ اور بہت پرانا رہا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج امریکہ میرے خیال میں, میرے تجزیے کے مطابق, ایک ناقابل اعتماد طاقت کی حیثیت سے, میں ناقابل اعتماد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی کی بدولت ہی پرابلی سعودیز نے اپنی جو راہیں جو ہیں وہ آزادانہ سوچ پہ ڈالی. اسی کو اگر آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم نے بحرین, کویت, قطر میں ہماری آرم فورسز نے بہت کردار ادا کیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی دور کی بات ہے جس میں ایک مضبوط بلاک بننے کی اہمیت سامنے آ رہی ہے. اور اس میں یقیناً جو قطر کے اوپر ایک حملہ تھا جس کی آشیرواد امریکہ کی پوری تھی, بھلے وہ مانے یا نہ مانے, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جس پہ ظاہر ہے ہمارے پاس کچھ چیلنجز بالکل. یہ ایک اور سوال ہے, اس حوالے سے مارشل صاحب, کیا یہ سچویشنل سپورٹ ہوگی, کیا ہم آن اینڈ آف دیکھیں گے, یا اس معاہدے کے بعد پاکستان کی فورسز ڈپلوائے بھی کی جائیں گی سعودی عرب میں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھی سوچ ہے. دیکھیں ہمیں صرف اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بھی جیسے ہمارے دوسرے دوست ملک ہیں, چین ہے خاص طور پہ, جو بہت دور کی سوچتے ہیں, ہمیں بھی دور کی سوچنی چاہیے. پتہ ہے کہ سعودی عرب کے ہندوستان کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی تعلقات بہت مضبوط ہیں. مودی 10 سال میں 3 دفعہ سعودی عرب کا وزٹ کر چکا ہے. ان کے لیے تو ایک نہایت شاکنگ بات ہے, بٹ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس مرحلے میں اس تعلقات کی جو ابتدا ہوئی ہے اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں, کس طرح دور رس نتائج لے کے آتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری آرم فورسز اس وقت اسٹریچڈ ہیں. ہمارا ایسٹرن بارڈر, بالکل ارشد صاحب, میں صرف اس میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, پھر آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے کہ ہمیں بڑے سنبھل کے چلنا پڑے گا. لیکن جو سب سے بڑا اس میں بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ پہ خدا نخواستہ حملہ, پاکستان پہ حملہ, اور پاکستان پہ خدا نخواستہ حملہ سعودیہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی کلوز ہے جس نے دنیا کے ملکوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ یہ تو شاید نیٹو سے بھی زیادہ اسٹرانگ جائے گا. دور رس چلنے کے لیے صرف آپ نے فوجی لحاظ کو نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے اقتصادی لحاظ سے بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے ارشد صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑے امپریسو معیشت کے اوپر معاہدے ہوتے رہے ہیں, اور کچھ عرصے پہلے تک کا فیکٹ میں آپ کو یاد کرواتی ہوں کہ
بلکہ ایک ایسی اماؤنٹ بھی بلینز میں سعودی عرب نے پاکستان کے اکاؤنٹس میں رکھوائی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو دے کین کیپ اپ ود دیٹ اماؤنٹ اینڈ دے ہیو ٹو ریٹرن دیٹ اماؤنٹ ان فیو ڈیز. تو یہ کچھ ایسے ٹرکی حالات میں بھی سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہم بھلا نہیں سکتے. لیکن یہ تو آف دا ریکارڈ دو ممالک کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس معاہدے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ ہوگی جیسے سعودی عرب بھارت کے ساتھ کر رہا ہے, یا کچھ بہت ان یوزول کمٹمنٹ شو ہوگی؟ کیونکہ آپ بڑی کھل کے بات کری, میں بھی اجازت دیں تو میں بھی کھل کے بات کروں. ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ گورننس ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فنڈز آتے ہیں ہم ان کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. ورلڈ بینک کی مثال آپ کے سامنے ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مثال آپ کے سامنے ہے. جو ریسنٹ فلڈ کا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے یہ بار بار ہو رہا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بجائے اپنے آپ کو نیوکلیر اور اس قسم کی بحث میں الجھائیں, ہم مقابلہ کریں اقتصادی لحاظ سے, ہم ٹیکنالوجی میں ان کی مدد لیں. ان کے پاس ریسورسز ہیں, ہمارے پاس کمپیٹنس ہے. میرے خیال میں اگر آپ ان کارڈز کو اچھی طرح پلے کریں تو وہی ریفائنری جن کا آپ نے اشارہ کیا اس کو آپ اپنی طرف لے کے آئیں, وہی جو منرلز ہیں اس انویسٹمنٹ کو اپنے پاس لے کے آئیں, اپنی معاشی حالت کو بہتر کریں اور باقی چیزیں ول فال ان پلیس انشاءاللہ. ارشد ملک صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ میں آئی واز فالوئنگ مودیز ٹویٹس اور انہوں نے کہا کہ مجھے ٹرمپ نے برتھ ڈے بھی وش کیا اینڈ ہی سیمڈ ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ. تو وہ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتے ہیں, لیکن سیریس کوشچن یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد بھارت کیسے ریئیکٹ کر رہا ہوگا, یا ان کی توجہ اسی پہ ہی ہوگا کہ بھائی سالگرہ کا مبارکباد دے دیے تو باقی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ دو چیزیں, ایک تو مودی صاحب کی برتھ ڈے پہ ایک بڑا سرپرائز ان کو ملا, دوسرا آر ایس ایس کی یہ 100 سالہ تقریبات چل رہی ہیں جو اکتوبر تک چلنی ہیں, اس کے اوپر بھی ان کو بڑا سرپرائز ملا. لیکن میں پھر ایک ریکویسٹ, ہمبلی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ وہ موقع ہے جہاں کہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو بڑی دانشمندی کے ساتھ دنیا کو یہ باور کروانا ہے, اپنے دوستوں کو باور کروانا ہے, جس میں ایران, چائنا اور رشیا بھی کسی حد تک شامل ہے, کہ ہمارے اس معاہدے کے جو مقاصد ہیں وہ صرف جنگی مقاصد نہیں ہیں. ہماری ایک براڈر سوچ ہے, اس براڈر سوچ کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور تبھی ہم دنیا میں مسرور ہوں گے. آپ نے اسرائیل اور ہندوستان کی یقیناً نیندیں حرام کر دی. بہت شکریہ. پروگرام میں ایک بریک لیتے تھے, پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت مجھے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ جوائن کر رہی ہیں, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ. گزشتہ چند ماہ میں اس ریجن کے حالات نے ایک ڈرامیٹک ٹرن لیا اور پاکستان نے انڈیا کو شکست دی. دین دا ایران اسرائیل وار بروک آؤٹ. پھر گزشتہ دنوں اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا. اس دوران پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, کیونکہ جس خوشی کا اظہار میڈیا میں کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں اٹ از بیونڈ امیجنیشن. دیکھیں, جتنی آپ اس کی تعریف کریں, جتنی بڑی یہ خوشخبری ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے, اتنی کم ہے. کیونکہ سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ ایک کے بعد دوسرا اسلامی ملک جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہا تھا, یا ہندوستان کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, یا جو ان کا جوائنٹ ملٹری الائنس تھا. اور اس کے اندر نہ تو اقتصادی طاقت کو دیکھا جا رہا تھا اور نہ ہی اس بات کو دیکھا جا رہا تھا کہ اس خطے کے اندر وہ ایک جس طرح باقی دنیا میں کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں آپ کو بات چیت کے ذریعے حل کریں. تو اس کا جو امپیکٹ تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کے اوپر جنگیں عائد کی جا رہی تھیں اور نام نہاد بنیاد بنا کر, یعنی کہ ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن کے تحت, جیسے کہ بالا کوٹ میں ہندوستان نے کرنے کی کوشش کی اور پھر پہلگام میں کرنے کی کوشش کی, جہاں انہوں نے خود ہی ایک ٹیررسٹ آپریشن کیا, خود ہی ایک کاؤنٹر ٹیررزم افیکٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کی اور اسی کے تحت پاکستان پہ ایک جنگ عائد کر دی. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پہلے 90 منٹ میں وہ جنگ ہار گئے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ شاید ہندوستان کو بلینز آف ڈالرز میں ہوا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کا جو ڈیفینس تھا اس کے اندر آپ نے خود انحصاری دکھائی, آپ نے انٹیگریشن آف ویپنس دکھایا اور اس کے بعد آپ نے ڈیسیجن میکنگ دکھائی.
اس کے برعکس جب آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھتے ہیں کہ قطر اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کا جو اسرائیل کے ساتھ یا ایک طرح سے آپ کے امریکہ کے ساتھ جو تجارتی تعلق تھا وہ ٹریلینز آف ڈالرز کا ہے، اور اس وقت بھی تجارتی جو حجم ہے وہ $1 ٹریلین پلس ہے. اور اسی طرح جو وہاں امریکن بیسز موجود تھی، جو اکوپمنٹ وہاں موجود تھا وہ بھی $ٹریلینز کا تھا. لیکن جہاں بات آئی ان کی دفاع کی تو وہ دفاع میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں. اور یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں اسرائیل ہندوستان نے معاونت کی ایک دوسرے کی دفاعی طور پر اور ان کے خلاف ایک عسکری کارروائی کی. تو ظاہر ہے یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان، اور یہ ایک طرح سے اسلامی ممالک کے لیے ایک اسلامی نیٹو ٹائپ ملٹری الائنس کی بنیاد ہے. کیونکہ اس میں جو کلاز ہے وہ اہمیت کی حامل یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک طرفہ جو رشتہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودی عربیہ اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا، اور اگر سعودی عربیہ پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کو اپنے اوپر تصور کرے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی وضاحت دی ہے، اس کو بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. یہ بھی اس میں بتائیے گا کہ خواجہ آصف نے بھی ہنٹ دیا ہے کہ مزید عرب ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان ابھی ایک سیکیورٹی معاہدہ طے پایا ہے جس میں ایک سیکیورٹی ایکسٹینشن ہے، اور اسی طرح اگر پاکستان اور قطر بھی یہ معاہدہ طے کرتے ہیں تو ایک طرح سے پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ ایک نیوکلیر امبریلا کے طور پہ کام کرے گی. کیونکہ ہمیں نیوکلیر بلیک میل کا سامنا تھا ہندوستان کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو، یعنی کہ وہاں جو بھی عسکری کارروائی کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ کوئی رد عمل نہیں آئے گا. دوسری طرف کنونشنلی ایئر ڈیفنس کام نہیں کر رہا تھا، اور پاکستان کو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اقتصادی چیلنجز تھے. تو ان اقتصادی چیلنجز کے لیے آپ نے جو اس وقت یہ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، یہ صرف اور صرف دفاع کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر تجارت بھی ہے، اس کے اندر عوام اور عوام کے مابین تعلق بھی ہے. تو یہ باٹم اپ بھی ہے، ٹاپ ڈاؤن بھی ہے. تو ایک لحاظ سے یہ ایک ایسا جو ہے ایک الائنس بننے جا رہا ہے جس میں لوگوں کے درمیان تجارتی سطح کے اوپر، اقتصادی سطح کے اوپر اور دفاعی سطح کے اوپر خطہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک بھی ہو جائے گا، اور اسلامی ممالک اس بات کا فیصلہ خود کریں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب امریکہ اس ایمرجنگ ڈیفینس فریم ورک پہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ دس ڈیل لٹرلی سرو دا US ریجنل انٹرسٹ، کیونکہ بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا؟ دیکھیں اب یہ کیچ 22 ہے امریکہ کے لیے. امریکہ کے لیے کیچ 22 اس لیے ہے کیونکہ جو دفاعی ہتھیار ہیں ان کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے امریکہ کی وہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے. اسی طرح پاکستان ان کا سب سے بڑا نان نیٹو ایلائی تھا. لیکن جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ کیا ہے، وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب مصیبت پڑی تو وہ ان تمام ہتھیاروں کے باوجود، ان تمام ریلیشن شپس کے باوجود وہ کچھ خاص نہیں کر سکے. یعنی کہ وہ قطر کی دفاع میں کھڑے نہیں ہوئے، وہ ان تمام ممالک کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ کھڑے نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلینز آف ڈالرز کے جو ویپنز یا ہتھیار ہیں وہ یقینی طور پہ ان کی دفاع میں ناکام رہے. اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو دوسری بڑا ان کا جو فرنٹ پچ ملک تھا وہ ہندوستان تھا، اور ہندوستان کا آئیڈیا یہ تھا کہ جی ہندوستان میں امریکن ہتھیار سستے طور پہ بنیں گے اور اس طرح وہ مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے چین کے مقابلے میں، اور یہ آگے پرووائڈ کریں گے. لیکن حقیقت ہم نے کیا دیکھا، حقیقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے پاس ایک بہت بڑی آرمر ایک ویپنری موجود تھی ان کے اسٹاک پائل میں، جہاں چنوک سے لے کے C-130 سے لے کے جو دنیا کا ہتھیار تھا، لیکن جب رافیل تک، لیکن جب اصل میں اس کو آپ نے جنگ میں استعمال کرنے کی کوشش کی تو ان کو ناکام ہوئی. بالکل. اور ڈاکٹر ماریہ یہ ایک اور سوال یہ ہے آپ کے لیے کہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں بھی اچھے تعلقات، لیکن سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک کانسٹنٹ فرکشن ہم وٹنس کرتے ہیں. لیکن کل اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان فرکشن دوبارہ ہو تو پھر یہ پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے، اینڈ ہاؤ انٹیلیجنٹلی وی کین گو تھرو دیٹ؟ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان، ایران اور سعودی عربیہ کے مابین ایک بہت بڑی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے اندر ہندوستان کا ایک بہت بڑا رول تھا، جہاں ہندوستان نے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ در حقیقت ان ممالک کے صحیح حامی یا دوست ہیں. لیکن جو وار ٹائم کرائسس میں جو ان کا رول سامنے آیا وہ کیا تھا کہ وہ ان ممالک میں جو لوگ ان کے گئے، جو شہری گئے، وہ ایکچولی ڈیفنس انٹیلیجنس پرووائڈ کرتے رہے عسکری اٹیکس کی ان ممالک کے خلاف. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ایران کے اوپر جو ہے ایک طرح کا ایک حملہ جو ہے
برطانیہ کی طرف سے ہونے والا تھا، یہ کوورٹ آپریشن تھا جس کے اندر الیکٹرانک وارفیئر جو ہے ایک طرح سے یونٹس جو ہے ڈپلوائے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب وہ ریڈار پہ لاک ہوئے ہیں، جس میں ظاہر ہے بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان نے ان کی معاونت کی ہے، تو یہ ایک بڑا کھلا میسج ہے۔ پاکستان، ایران، سعودی عربیہ اس وقت چین کے ساتھ بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ پاکستان اور چائنا اور ترکی کی طرف دیکھ رہی ہیں، اس صورتحال میں کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت ارریلیونٹ ہو جائے گا یا ہو رہا ہے؟ ارریلیونٹ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک اسٹریٹجک جو ہے میرے خیال سے ایک اسٹریٹجک چیس بورڈ پہ کہتے ہیں نا، جو لاسٹ موو ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ موو جو جس سے کایا پلٹ جاتی ہے، تو یہ کایا پلٹ چکی ہے ہندوستان کے خلاف۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا نا، اگر وہ امریکہ سے مراد لے رہے تھے پچھلے 20 سالوں سے، ٹیکنالوجی لیتے رہے ہیں، ان سے سارا کچھ لیتے رہے ہیں، اور پھر ان کے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے تھے، تو وہ ہراول دستے کا جو کردار ہے وہ تھوڑا سا مہنگا پڑ گیا ہے۔ اب اگر انہوں نے واپس وہ کریڈیبلٹی لے کے آنی ہے، واپس وہ کام کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر ہندوستان، اسرائیل، امریکہ کو دوبارہ سے ایک نیا ابراہیم ایکارڈ بنانا پڑے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ پروگرام میں جوائن کری تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔